आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। गांधी साहब जो हैं वो बड़ी सटल सी, जिसको कहते हैं ना कि फैलेसीज खेलते हैं, जिनको पकड़ना बड़ी बार लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे गांधी साहब की एक शॉर्ट वीडियो भेजी जिसके अंदर उन्होंने खुदा के हवाले से कुछ खुदा को ना मानने वालों पे खुद से इल्ज़ामात बनाए और खुद ही उनके जवाब दिए। गांधी साहब हमेशा ये करते हैं कि वो अपनी ज़बरदस्त किस्म की हंसी और बलीग उर्दू से लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जैसी उर्दू बोलते हैं, जो उनको कमाल हासिल है उर्दू के ऊपर, वो बहुत कम लोगों को हासिल होता है। और जब वो बड़े बड़े ज़बरदस्त सख्त किस्म के अल्फाज फेंकते हैं तो बहुत से लोग समझते हैं कि ये बात की सच्चाई बहुत ज़्यादा है। जिस तरह कुरान लोगों को अपनी ज़ुबान से मुतासिर करने की कोशिश करता है, गांधी साहब इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और हमेशा से इसको यूज़ करते हैं। तो चलें, गांधी साहब की वीडियो है, इसको देखते हैं और इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि गांधी साहब इसके अंदर क्या क्या फैलेसीज जो हैं वो यहाँ पे बरत रहे हैं, और उन फैलेसीज को जो है हम डीकंस्ट्रक्ट करते जाएंगे साथ साथ। तो चलें सुनते हैं ज़रा। कवानीन के मुताले से अगर आदमी इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस कायनात का कोई खुदा नहीं है, तो इसका मतलब है, उसका मतलब ये है कि वो इस कायनात को खुदा मान रहा है। पहली तो बात ये कह रहे हैं, कवानीन के मुताले से अगर इंसान इस बात के नतीजे पे पहुंचता है कि इस कायनात का कोई खुदा नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो कायनात को खुदा मान रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये समझें कि कायनात के रूल्स को या यूनिवर्स के रूल्स को स्टडी जब आप करते हैं, आप तब तक लॉजिकली नहीं मान सकते खुदा को जब तक आपको खुदा नजर नहीं आ जाता, उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता। गांधी साहब क्या कर रहे हैं, पहली फैलेसी यहां पे गांधी साहब ने खेल लिया। गांधी साहब ये समझते हैं कि जो इन्होंने खुदा प्री सपोज कर लिया उसको हम पहले से मान लें। यानी कायनात के रूल्स में आज तक सूरज, चांद, सितारे, जिंदगी, मौत, इन सब चीजों में हमें कहीं खुदा का कोई हाथ नजर नहीं आया। हमें ये परफेक्टली अच्छे तरीके से समझ आता है कि भाई ये सब चीजें जो हो रही हैं ये नेचुरल लॉज के मुताबिक हो रही हैं, और नेचुरल लॉज कहीं भी ये डिमांड नहीं करते कि हम ये माने कि खुदा है, क्योंकि नेचुरल लॉज हमें ये दिखा ही नहीं रहे। नेचर के लॉज हैं जैसे एक दरिया ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, इस तरह ही नेचर का हर लॉ ऑपरेट करता है। तो नेचर के जो लॉज हैं वो कहीं भी ये हमें इशारा नहीं देते कि इनको कोई चला रहा है। ठीक है, ये नेचर के लॉज एग्जिस्ट करते हैं, हम नहीं जानते कि वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्स है तो यूनिवर्स के अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं। जाहिर बात है कि अगर कहीं पे भी आप मैटर को छोड़ दें तो वो किसी ना किसी लॉज के थ्रू तो ऑपरेट करेगा ना। ठीक है, तो ये चीज जो है ये गांधी साहब समझते हैं कि ये लॉज जो ओवर द कोर्स ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स एप्लीकेबल हो के आज हम तक पहुंचे हैं, या इन्होंने हमारी एक पॉसिबिलिटी क्रिएट किया, वो ऑटोमेटिकली हम ये मान लें कि वो खुदा की वजह से हैं। गांधी साहब यूनिवर्स में लॉज ऑपरेट करते हैं, हमें पता है, इस पूरे सोलर सिस्टम में लॉज ऑपरेट करते हैं। मगर मुझे ये बात बता दें कि ज़िंदगी सिर्फ वहीं पे क्यों है जहाँ पे लॉज ऑफ यूनिवर्स अलाउ करते हैं कि ज़िंदगी हो, यानी ज़मीन पे जो ना सूरज के इतनी करीब है ना सूरज से इतनी दूर है, ज़िंदगी वहीं पे क्यों है, मार्स पे क्यों नहीं है? ज़िंदगी अगर मार्स पे होती जहाँ पे इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस हैं तो फिर हम कहते हैं कि ज़िंदगी एक मौजज़ा है, वरना ज़िंदगी एक मौजज़ा नहीं है। जब लॉज ऑफ नेचर किसी चीज़ को अलाउ करते हैं तो वो मौजज़ा नहीं होती। ठीक है, ये बात है सबसे पहली। तो जो इनकी एक अजम्पशन है, जो इन्होंने पहले से सपोज कर ली है, वो असल में गलत है गांधी साहब की। और आप देखिए कि जो लोग इस हमाकत में मुब्तला होते हैं वो असल में कायनात ही को खुदा मान रहे होते हैं। आप कहते हैं खुदा हमेशा से है, वो कहते हैं कायनात हमेशा। अब ये कह रहे हैं कि वो कायनात को खुदा मान रहे होते हैं, और मुसलमान या थियस्ट कहता है कि खुदा हमेशा से है, तो ये कहते हैं कायनात हमेशा से है। पहली बात तो ये है कि साइंस ये क्लेम नहीं करती कि कायनात हमेशा से है। दूसरी बात है, हम नहीं जानते साइंस के मुताबिक कि यूनिवर्स हमेशा से है या नहीं। बिग बैंग को एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स माना जाता है, करंट वर्जन ऑफ द यूनिवर्स या करंट यूनिवर्स। हमें ये नहीं पता कि उससे पहले कुछ हुआ था या नहीं था, कोई यूनिवर्स था, हम किसी ब्लैक होल में रहते हैं, मल्टीवर्स है या नहीं, ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं।
اور سائنس کبھی بھی ان کے اوپر ٹروتھ کلیمز نہیں کرتی. سائنس کہتی ہے یہ ہائپوتھیسس ہیں اور ہائپوتھیسس کی بیس کے اوپر ہم ٹروتھ کلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ٹروتھ کلیم اس بات پہ ہوتا ہے جو ثابت شدہ ہوتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ کو یہ لگے گا کہ غامدی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو کہتے ہیں خدا ہمیشہ سے اور یہ کہتے ہیں کائنات ہمیشہ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی سائنٹیفک ذہن رکھنے والا شخص اس بات پہ کلی طور پہ دعویٰ نہیں کرے گا. وہ 100% یہ نہیں کہے گا کہ یہ ہے اس طرح. وہ ازمپشن بنا سکتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ یونیورس ہمیشہ سے ہے یا نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یونیورس کسی ملٹی ورس کا پارٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر ہم ایک بات جانتے ہیں کہ آپ کا خدا ہمیشہ سے ہونے کی کیا بات ہے, آپ کے خدا کے ایگزسٹنس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اور خدا سے مطلب یہ نہیں ہے, آپ ایک بات یاد رکھیے, اگر یہ یونیورس کریٹڈ بھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا خدا ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یونیورس تو اگر کریٹڈ ہو تو ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ مطلب ازمپشن کے جواب میں ازمپشن, زیادہ لاجیکل ازمپشن دینے کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یونیورس واقعی کریٹڈ ہو اور کہیں کوئی ایسی ایک اینٹیٹیز بیٹھی ہوں جو کہ پورا کنسورشیم ہو سائنٹسٹ کا, جنہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ ہمارا یونیورس بنایا ہو. جیسے آپ خدا پہ دعویٰ کر سکتے ہیں, ویسے میں بھی اس بات پہ دعویٰ کر سکتا ہوں. میں دعویٰ کر نہیں رہا, مگر میں کر سکتا ہوں. تو پھر آپ کی اور میری ازمپشن میں سے چوز کرنے کے لیے فرق کیا رہ جائے گا؟ آج ہم یہ ازمپشن اگر یہ بنائیں گے یونیورس کریٹڈ ہے اور کسی سائنٹسٹ نے بنایا ہے جو کہ خدا ہونے کا کلیم نہیں کرتا, جو ہماری دعائیں نہیں سنتا, جو ہمارے چھوٹے چھوٹے مورل مسئلوں پہ ہمیں جج نہیں کرتا, تو تب آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ آپ کی بھی ایک ازمپشن ہے. یہ بات بھی پیور پرفیکٹلی لاجیکل ہے کہ واقعی کوئی اوپر کے یونیورس میں کوئی ہائر ڈائمینشن یونیورس میں بیٹھا ہوا, کوئی 5 ڈائمینشن والے یونیورس میں بیٹھ کے ہمارا یہ 4 ڈائمینشنل یونیورس بنا رہا ہے. یہ بات پرفیکٹلی لاجیکل ہے, مگر آپ کیسے مان سکتے ہیں؟ آپ اس بات کو مانیں گے؟ آپ اس بات کو نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ آپ کا ایک پری ایگزسٹنگ ڈاگما ہے جس کے مطابق غامدی صاحب نے اللہ کو ثابت کرنا ہے. اللہ کو ثابت کس چیز سے کیا جا سکتا ہے؟ صرف دعووں سے. اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی سالڈ ریزننگ غامدی صاحب کے پاس نہیں ہے. اور ابھی ہم نے جو 2 پوائنٹس ان کے ابھی ڈسکس کیے ہیں ان کے اندر کوئی بھی سالڈ ریزننگ ہمیں کسی بھی جگہ پہ نظر نہیں آتی. غامدی صاحب کی انتہائی لطیف اردو کے اندر جو ہے وہ منطقی مغالطوں یا فیلسیز سے بھری ہوئی باتیں ہیں جن کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کے لیے انسان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لاجک اور سائنس کیا کہتی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ غامدی صاحب اپنی اس لطیف اردو میں قرآنی یا اسلامی لاجک لگا کے, ویسے بھی غامدی صاحب بہت سے کیسز میں اسلامک لاجک اپلائی بھی نہیں کرتے, غامدی صاحب بہت ہی پریمیٹیو قسم کی فلاسفی استعمال کرتے ہیں جو کہ پلیٹو اور سوکریٹس اور گریک فلاسفرز کے ٹائم کی. ایون کہ ماڈرن فلاسفی میں بھی غامدی صاحب کبھی بھی جمپ نہیں لگاتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ وہ پھنس جائیں گے, لوگ ان کو پکڑ لیں گے. اور عام طور پہ جس طرح کی آڈینس کو وہ کیٹر کرتے ہیں اس طرح کی آڈینس کیا ہے کہ وہ اتنی ڈیپتھ میں نہیں جاتی. وہ صرف غامدی صاحب کی باتوں سے, ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کی خوبصورتی کو دیکھ کے اور اس خوبصورتی پہ آش کر کے خدا پہ ایمان لے آتی ہے. تو غامدی صاحب واقعی, غامدی صاحب کی جو بات ہے نا وہ ایک ابیلٹی ہے ان کے اندر کہ اتنے خوبصورت طریقے سے ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سادہ لوگ اس کو مان جاتے ہیں. مگر اگر اس کو لاجیکلی ڈی کنسٹرکٹ کر کے دیکھا جائے تو غامدی صاحب بڑے برے طریقے سے فیل ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو آگے سنتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ خالق کائنات کی صفات کا ظہور ہوتا رہتا ہے, وہ کہتے ہیں کائنات کی صفات کا ظہور ہوتا رہتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ بھی ایک فیلسی ہے. کیا ہے؟ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خالق کائنات کی صفات کا ظہور ہوتا رہتا ہے. غامدی صاحب خالق کائنات کی صفات کا ظہور جس کو آپ کہتے ہیں بیسیکلی وہ یونیورس کا ہی ظہور ہے یا اس کی پراپرٹیز یا اس کے لاز کی ہی مینیفیسٹیشن ہے جس کو آپ خدا پہ ڈال رہے ہیں. اور آپ کے پاس اس بات کا کوئی پروف نہیں ہے آپ ان باتوں کو خدا پہ ڈال سکیں. اب خالق کائنات کی صفات کا ظہور اگر آپ مانتے ہیں تو اس بات کو تھوڑا سا ڈی کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں کہ ایک 6 ماہ کے بچے کو کینسر ہو جاتا ہے, بون میرو کا کینسر, وہ تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ بھی خالق کائنات کی صفات کے ظہور میں سے ایک ہے؟ کیونکہ 6 ماہ کے بچے کو اگر خدا اتنی سخت سزا دے رہا ہے کہ اسے بون میرو کا کینسر ہے اور وہ بیچارہ بڑی تکلیف سے میں چیخ رہا ہے, وہ درد اس کی مطلب برداشت سے باہر ہے اور خدا نے پھر بھی اس پہ ڈال دیا اور وہ مر جائے گا کچھ عرصے میں. مجھے یہ بتائیں کہ اتنی تکلیف کسی کو دینا کیا یہ خالق کائنات کی صفات کا ظہور ہے؟
دنیا میں اتنا ایول ہونا یہ خالق کائنات کی صفات کا ظہور ہے. ہاں ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یونیورس کے لاز ہیں اور یونیورس کے لاز انڈسکریمنیٹلی ہر ایک کے ساتھ ویسے ہی آپریٹ کرتے ہیں جیسے کرتے ہیں, اور جو یونیورس ہے وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ بس آپریٹ کرتا ہے اور اپنے لاز کسی کے لیے نہیں بدلتا چاہے کسی کو کتنی تکلیف ہو. یعنی اٹ از ایموشن لیس. مگر آپ کا خدا تو ایموشن لیس نہیں ہے نا. آپ کا خدا تو یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو ایک ماہ جو ہوتی ہے اس 6 ماہ کے بچے کی, اس سے برداشت ہو رہا ہوتا ہے. اگر اس کے بس میں ہو تو وہ 1 سیکنڈ نہ لگائے کہ وہ اس بچے کو صحیح کر دے, اس کا علاج کر دے, مگر وہ کبھی بھی نہیں کرتی کیونکہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. خدا کے ہاتھ میں ہے مگر وہ بھی نہیں کرتا. 70 ماہوں کا پیار کدھر گیا؟ غامدی صاحب اس بات کو کبھی ایڈریس کریں تو بڑی اچھی بات ہوگی, مگر غامدی صاحب ظاہری بات ہے کہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے خدا کی پراپرٹیز کا ظہور ہے, یہ نہیں ہے. یہ بھی ایک فیلسی ہے, یہ سیدھی ایک فیلسی ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس اینڈ وداؤٹ اینی لاجیکل ریزننگ. آپ اس بات پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ یہ پراپرٹیز آپ کے خدا کی ہیں جو یونیورس کی پراپرٹیز ہیں. غامدی صاحب یہ لاجک کی دنیا میں یا فلسفی کی دنیا میں یا سائنس کی دنیا میں تینوں جگہ پہ یہ بات ٹوٹلی غلط ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز جو کہ ریالٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے اس کی نان سائنٹیفک ریزن پیش کر دیں. سمپل سی ایک بات ہے کہ سورج گرمی دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی 2 ریزنز بتائی جا سکتی ہیں, بلکہ 100 ریزنز بتائی جا سکتی ہیں. ان 100 میں سے کون سی ایکسیپٹ کی جائے گی؟ کیا سورج اس لیے گرمی دیتا ہے کہ سورج کے اندر کوئی فرشتے ہیں جنہوں نے ایک بھٹی جلائی ہوئی ہے اور اس بھٹی کی گرمی ہم تک آتی ہے؟ یا پھر راہ ہے جس نے سورج جلایا ہوا ہے اور اس کا چیریٹ آسمانوں میں چلتا ہے اور وہ لے کے سورج کو مشرق سے مغرب جاتا ہے, جو مصری گاڈ راہ تھا. تو یہ 2 ایکسپلینیشنز کیا آپ مانیں گے؟ اس کے علاوہ بھی آپ 100 ایکسپلینیشنز دے سکتے ہیں. یہ ہیں جی ساری وہ ایکسپلینیشنز جو کہ امیجنیٹو ہیں, جو کہ فیکٹیشس ہیں, جو کہ فکشنل ہیں. مگر ایک ریئل ریزن بھی ہے کہ سورج میں کیا ہو رہا ہے, تھرمو نیوکلیئر فیوژن ہو رہی ہے, اور وہ جو فیوژن ہے, فیوژن کا جو بائی پروڈکٹ ہے وہ سن لائٹ ہے جو آپ تک آتی ہے, اور وہ ریڈیشن ہے جو آپ تک آتی ہے. تو یہ بات سچی ہے, مگر دوسری 2 باتیں جھوٹی ہیں. غامدی صاحب جو ریزننگ غامدی صاحب نے دی ہے یہاں پہ, اس ریزننگ کے مطابق ہمیں پہلی 2 باتیں مان لینی چاہیے, یہ نہیں ماننی چاہیے. بات یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کے پاس پروف ہوگا, جو سائنٹیفکلی جسٹیفائیبل ہوگی, جو سائنٹیفکلی آبزرویشن کے تھرو سبسٹینشیٹڈ ہوگی, اسی بات کو صرف اور صرف مانا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ کوئی فرشتے ہوں جو سورج کے اندر بھٹی جلا کے بیٹھے ہوں جن کی وجہ سے ہمیں گرمی مل رہی ہو, راہ ہو جو آسمان میں اپنا رتھ لے کے چل رہا ہو اور سورج کو اس نے رتھ کے ساتھ باندھا ہوا ہو, ٹھیک ہے. یہ میرا دل کرے گا کہ ایسی بات ہو, میرا دل تو کرے گا کہ میں سورج کا بادشاہ ہوں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ میرے ایسی باتیں ماننے سے, ایسی امیجنری باتیں ماننے سے جو سبسٹینشیٹ نہیں ہو سکتی, ان کو ماننے سے یہ بات ثابت نہیں ہوگی کہ لاز آف دا یونیورس جو ہیں وہ اس طرح آپریٹ کرتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. کیونکہ وشفل تھنکنگ سے لاز آف دا یونیورس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, ان کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. ہمیشہ ایک سالڈ ریزننگ چاہیے ہوتی ہے, اور وہ ریزننگ کہاں سے آتی ہے؟ وہ سائنٹیفک آبزرویشن سے آتی ہے. اس لیے جو بات غامدی صاحب نے یہاں پہ کی ہے وہ ٹوٹلی فیلیشس ہے. اور سورج کا دیوتا را جو ہے وہ آسمان میں جو ہے وہ لے کے سورج چلتا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ نے کائنات بنائی ہے, یہ دونوں ایک ہی لیول کی باتیں ہیں, دونوں کو ہی ثابت نہیں کیا جا سکتا. مصریوں کے خداؤں کو جھوٹا کہنے میں غامدی صاحب 1 منٹ نہیں لگائیں گے, کوئی بھی مسلمان 1 منٹ نہیں لگائے گا. ہندوؤں کے دیوتاؤں کو کہنے میں جھوٹا 1 منٹ نہیں لگائیں گے. مگر جب بات دوسری طرف آئے گی تو ایک دم کنی کترا کے پتلی گلی سے نکلتے ہوئے ہمیں غامدی صاحب دکھائی دیں گے. چلیں آگے چلتے ہیں. اب کہتے ہیں خالق کائنات کی کچھ غیر متبدل سنتیں ہیں جن کے تحت وہ اس دنیا کا نظم چلاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں کچھ قوانین ہیں جو غیر متبدل طریقے سے چلتے رہتے ہیں. بس فرق صرف یہ ہے کہ وہ کائنات کو خدا مانتے ہیں اور ہم کائنات کا خدا مانتے ہیں. تو جی میرے جیسے ملحد جو کہ سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ رکھتے ہیں, جو لاجک اور فلسفی کی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں, وہ غامدی صاحب کی اس بات سے بالکل بھی اگری نہیں کرتے. کوئی بھی ملحد کائنات کو خدا نہیں کہتا, ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ لیں. نہیں کہتا کوئی بھی, ہم نہیں کہتے بھائی, نہ ہم کائنات کو خدا کہہ رہے ہیں, نہ اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں, نہ کچھ کر رہے ہیں اس سے, ٹھیک ہے. ہم اسے خدا نہیں مانتے,
ہم یہ مانتے ہیں. دیکھیں غامدی صاحب کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. غامدی صاحب ایک اورا آف نالج کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہے جو وہ جانتے ہیں, حالانکہ وہ جو جاننے کا دعویٰ ہے وہ ٹوٹلی جھوٹا ہے, کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ یونیورس کیوں ہے, یونیورس کس نے بنایا, کیا یہ واقعی کریٹڈ ہے, کیا یونیورس جس طرح اس یونیورس کے اندر ہر ایک چیز جو ہے وہ نیچرل لاز کے مطابق بن گئی ہے, کیونکہ نیچرل لاز ایک خاص طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں اور وہ یونیورس کے اندر چھوٹی چھوٹی پاکٹس کریٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ لائف ہو سکتی ہے, جہاں پہ سرٹن سرکمسٹینسز ہو سکتے ہیں, جہاں پہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, جہاں پہ ایک ایسا ریجن آف اسپیس ہے ہماری ملکی وے گیلیکسی کے سینٹر میں جہاں پہ اتنی ہائی ریڈیشن ہے کہ اگر آپ اور میں ادھر چلے جائیں تو ہم 1 منٹ بھی زندہ نہ رہ پائیں. نیوکلیر بام سے زیادہ ریڈیشن وہاں پہ ہر وقت موجود رہتی ہے, وہاں پہ ہم نہیں زندہ رہ پائیں گے. ایسی بھی جگہ جہاں پہ اتنی مہلک جگہ اور ایسی بھی جگہ زمین جیسی جہاں پہ زندگی موجود ہے, مگر زندگی بھی چند وقتوں کے لیے سانس لیتی ہے, اس کے بعد زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے. آگے دیکھتے ہیں غامدی صاحب کا ابھی جو سب سے جو ابسرڈ آرگیومنٹ ہے وہ اب آگے آ رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا حی ہے, قیوم ہے, ہماری باتیں سنتا ہے, ہماری دعا. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خدا باتیں سنتا ہے, حی اور قیوم ہے, وہ ہم سے بات کرتا ہے اور ہماری بات سنتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خدا کی ایک ڈیفائننگ پراپرٹی اس ویڈیو کے اندر, اس آڈیو کے اندر غامدی صاحب نے دے دی ہے کہ خدا باتیں سنتا ہے. ٹھیک ہے, دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ادھر ایک اندھا اور بہرا خدا ہے, یہ آدمی کو فیصلہ کرنا ہے وہ کس کو پوجنا چاہتا ہے. تو یہ اصل میں ساری ڈسکشن کا کرکس ہے کہ غامدی صاحب نے خدا کو ڈیفائن کیا جو حی اور قیوم ہے, جو سنتا ہے, جبار ہے, قہار ہے. قرآن میں 100 سے زیادہ پراپرٹیز خدا کی لکھی ہیں. غامدی صاحب نے خدا کو بیسیکلی اس طرح سے ڈیفائن کر دیا. تو اب آپ خود سوچیں کہ جو ڈیفینیشن اس غامدی صاحب نے اس خدا کی ہمیں دی ہے, کیا اس پہ کائنات پورا اترتی ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ کائنات سنتی ہے؟ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اندھے اور بہرے خدا کو مانتے ہیں. خدا کو نہیں مانتے غامدی صاحب, مانتے یہ ہیں کہ ایسا کوئی خدا ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ اندھا اور بہرا خدا نہیں ہو سکتا. خدا تو سنتا ہے, آپ کی دعائیں سنتا ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یونیورس جو ہے وہ سنتا ہے اور یونیورس آپ کی باتیں مانتا ہے, یا یونیورس اپنے لاز کو چینج کر سکتا ہے. آپ کا خدا بھی جس کو آپ کہتے ہیں وہ لاز آف دا یونیورس کو نہیں چینج کر سکتا. آج تک دنیا میں کروڑوں کے انعامات جگہ جگہ پہ رکھے ہیں, ہندوستان میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, سارے یورپ میں, بہت سے اور دنیا کے ملکوں میں لوگوں نے خدا کو ثابت کرنے کے اوپر انعامات رکھے ہیں. سپر نیچرل میراکلس چیزوں کے لیے انعام رکھے ہیں. لوگوں نے بھوت ثابت کرنے کے لیے لاکھ روپے کے انعام رکھے ہیں. ابھی میرے پچھلے پروگرام میں ایک ہمارے دوست آئے تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے بھوت ثابت کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے کا انعام رکھا ہے. کوئی آج تک ثابت نہیں کر سکتا. کیوں نہیں ثابت کر سکے؟ کیونکہ یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی. جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ, اور ثابت کرنا اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آبزرویشنل ایویڈنس آپ کسی چیز کا کیسے دیں گے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اور یہ کبھی بھی کی بھی نہیں جا سکیں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایگزسٹ کرتی نہیں ہے. اگر کرتی ہوتی تو آج اس سائنس کے دور میں بھوت پریت سپر نیچرل نکل آتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک انسان کو پانی میں ڈبو دیں اور اس کے پاس کوئی اسکوبا ڈائیونگ کا ماسک نہ ہو, کوئی اس کے پاس آکسیجن سلنڈر نہ ہو, اور وہ نیچے پانی میں 10 گھنٹے زندہ رہ سکے. وہ مر جائے گا, نہیں رہ سکتا زندہ. یہ نیچرل لاز ہیں. کسی بھی انسان کو دنیا کو نکال کے ادھر پانی میں 10 گھنٹے کے لیے آپ ڈبو دیں, یا میں کہتا ہوں آپ 10 منٹ کے لیے ڈبو دیں تو مر جائے گا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ لاز آف نیچر ہے. لاز آف نیچر کبھی کسی پر رحم نہیں کرتے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایکسیڈنٹ میں کسی ولی اللہ کا ایکسیڈنٹ ہو اور وہ اس کی بلیڈنگ ہو گئی ہے اور وہ بچ جائے, یا اس کا سر کٹ جائے اور وہ بچ جائے. یہ سب باتیں صرف اور صرف ان میتھولوجیکل ٹیلز میں ہوتی ہیں جن کو آپ اپنا خدا ثابت کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں. کہیں بھی اگر کسی نبی نے کوئی ایسا معجزہ کیا جدھر اسے موت پہ فتح ہو گئی, یا وہ مرنے سے بچ گیا, یا اس نے کوئی بہت بڑا معجزہ کر لیا, وہ کہانیاں صرف جھوٹی ہوتی ہیں. اور ان کا کیا ہوتا ہے ہمیشہ, وہ جھوٹ کے ذریعے خدا ثابت کیا جاتا ہے. کیونکہ جب کوئی معجزہ آج تک پروو نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نہیں ہے. وہ خدا نہیں ہے جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں. اگر کوئی اور کریٹر ہے اور اس کو اس یونیورس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کو آپ کی اور میری دعاؤں سننے سے کوئی نہیں ہے, تو پھر وہ خدا تو نہ ہوا. بٹ دیٹ از آلسو اے کوسچن آف اف. جب آپ اسے ثابت کریں گے تب یہ ثابت ہوگا کہ وہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے,
सबूत के बगैर कोई बात नहीं हो सकती। और जितनी बातें गांधी साहब ने इधर की हैं वो सिर्फ दावे हैं, उसमें से एक का भी कोई सबूत, मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि एक का भी सबूत गांधी साहब नहीं दे सकते। गांधी साहब सिर्फ बड़ी जबरदस्त, लतीफ और बड़ी मुश्किल उर्दू के साथ कुछ ऐसे अल्फाज कह देंगे उर्दू के, जिनके ऊपर लोग जो हैं वो अश अश कर उठेंगे और लोग मान लेंगे यार ये बंदा तो इतनी ज़बरदस्त उर्दू बोलता है, इसका मतलब है कि ये तो फहम दानिश से भरा है, ये तो शायद फ़लसफ़े को बहुत डीपली जानता है। मगर हकीकत यह है कि गांधी साहब फ़लसफ़े में डंडी मारते हैं, और गांधी साहब का फ़लसफ़ा अगर मैं कहूँ आप लोगों को बड़ी बात लगेगी, मगर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप किसी ऐसे शख्स से बात करें जो कि वाकई फ़लसफ़े को समझता है या साइंस की अंडरस्टैंडिंग रखता है। गांधी साहब को लोग इतना हाईली रेट नहीं करते। गांधी साहब इज़ हाईली ओवररेटेड। इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी से आप लोगों को कह रहा हूँ। गांधी साहब मुझसे बात भी कर सकते हैं अगर कभी, वैसे तो करेंगे नहीं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे साथ नहीं करेंगे, ठीक है। मगर अगर कभी गांधी साहब बैठें और बात करें तो मैं यकीनन उनको ये 100 किस्म की जो मंतकी मगालते या फैलसीज वो खेलते हैं, मैंने आपको 1 मिनट के क्लिप से 10 निकाल के दिखा दी हैं, और मैं उनकी 10 मिनट की कन्वर्सेशन में 100 निकाल के दिखा सकता हूँ, क्योंकि गांधी साहब एक एक कदम के ऊपर लॉजिकल फैलसीज का सहारा लेके मजहबी खुदा को या इस्लाम को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छी ना लगी हो, आपको मेरी बात से सख्त इख्तलाफ हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे बताइएगा कि मैं कितना जाहिल हूँ, गांधी साहब के सामने मेरी कोई औकात नहीं, ज़रूर मुझे आप बताइएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक थम्स अप दे दीजिएगा, मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके साथ साथ आप मुझे पेट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के कहने पे मेरे नए चैनल गालिब कमाल वीलॉग्स की 10 वीडियोस ब्लॉक की, उनकी मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है जिसे आप VPN के थ्रू देख सकते हैं। गालिब कमाल वीलॉग्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, और उस प्लेलिस्ट को मैं इस वीडियो की एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल रहा हूँ, उसको आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पे मुझे पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।